वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले वही ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तान है। यहाँ के मुझे ज़्यादा इस वक्त इल्म नहीं कि मैं सारा दिन पाकिस्तानी मीडिया में एक क्रोल करता रहा, टीवी देखता रहा कि जो कुछ डस्का में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ और जो सेटबैक हुआ नौशेरा में पीटीआई को, और जिस तरह से 24 बूथ लूट लिए गए और ज़मीनी मखलूक को खलाई मखलूक ने गायब कर दिया प्रिजाइडिंग अफसर्स को, जो 14 घंटे के बाद वापस लौटे। तो पूरे मुल्क में चारों हलकों में 30% वोटिंग हुई, मगर उन 24 हलकों पोलिंग स्टेशन पे जहाँ से प्रिजाइडिंग अफसर गायब कर दिए गए थे और जिन्हें खलाई मखलूक ले गई थी, उन डब्बों से 88% वोट बरामद हुआ। तो समझ में नहीं आता, यकीन नहीं आता कि शर्म, गैरत, हया, बिलाशुबा लोग सही कहते हैं कि साउथ एशिया के मर्दों में शर्म गैरत जो है उनकी, वो औरत के जिस्म में ही फंसी हुई है। इससे बाहर चोरी बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, मिलावट करना, बेईमानी करना, लूट मार करना, ये शर्म गैरत के ज़ुमरे में आते ही नहीं है कहीं। लोग यहाँ कहते हैं, बहुत से पाकिस्तानी यहाँ पर भी कहते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कहते हैं कि जी अमेरिका तकसीम हो गया, अमेरिका बर्बाद होने जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। मैं न्यूयॉर्क से टेक्सास डैलस मूव हुआ हूँ, आजकल यहीं रहता हूँ। तो मैंने अपना वोट इलेक्शन के दौरान ज़रा देर की। हम पाकिस्तानी लेज़ी होते हैं ना, हमारी तरबियत नहीं है, हम डेमोक्रेट बनते हैं बहुत से, हम मुझ जैसे लोग, मगर होते नहीं हैं ज़हनी तौर पे, क्योंकि तरबियत नहीं है। तो वोट लेट शिफ्ट किया मैंने। जिस दिन वोटिंग थी मैं वहाँ गया पोलिंग स्टेशन, तो प्योर पोलिंग स्टेशन में वाइट लोग, जो पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर वाइट, वहाँ एक जज भी थी जो फौरी फैसले कर रही थी, जो डिस्प्यूटेड चीज़ें थीं उनके हवाले से। ध्यान में रखें कि प्योर रिपब्लिकन स्टेट है, रेड नेक स्टेट कहलाती है, जो ट्रम्प का गढ़ थी, और जो सुपरवाइटिस की जो बहुत बड़ी तादाद है यहाँ रहती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 15% हैं और जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को हाईजैक कर रखा है। मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ। मैंने जब अपना आईडी दिखाई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझे जज के पास भेज दिया। खातून सीनियर कोई 65 साल की होंगी। उन्होंने चेक किया, उनका कि यू हैव टू वेट, आई हैव टू कॉल समवेयर एंड शी मेक अ कॉल एंड शी कॉल्ड, और हाँ करती रही। उसके बाद उसने फ़ोन रखा कि लुक मिस्टर फारूकी, your vote have a little problem because you just shifted, it's not showing in the system, so they are checking out and they're gonna let me know. मैंने कहा ठीक, मैं बैठ गया। 5 मिनट के बाद उससे कॉल आई। उसने हाँ करके इधर उधर की गुफ्तगू जो भी वो कर रही थी, उसके बाद उसने कहा कि सॉरी टू टेल यू, यू मे वोट बट इट्स नॉट गोइंग टू काउंट राइट अवे, और I cannot promise it's gonna count after that also, because it's an election commission going to decide it, because you are here something late or something. उसने और मुख्तलिफ दो चीज़ें मुझे बयान की। तो मैंने कहा फिर मुझे ज़रूरत क्या वोट डालने की। तो वो नाराज़ हो गई, कहने लगी तुम, ये राइट है तुम्हारा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू शुड वोट एंड आई होप इट्स गोना काउंट एंड डोंट से लाइक दैट यू नॉट गोना वोट। उसने मुझे पुश किया। मुझे मालूम है कि वो रिपब्लिकन थी, वो वाइटिश को अगर नहीं भी थी तो एक हमदर्दी होती है, नस्लों की, ज़बानों की, कल्चर की, सब क्या होती है, तो इनमें क्यों नहीं होगी। ये नेशनल इंस्टिंक्ट है। और उसे पता मेरा नाम मोहम्मद आफाक फारूकी। इसका वोट कहा जाएगा कि मुसलमान मोर देन 75% डेमोक्रेट हैं यहाँ, और कलर्ड और सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह कि टेक्सास के बारे में कि ये ब्लू ना हो जाए कि इसके बड़े बड़े शहर ह्यूस्टन, डैलस, सैन एंटोनियो, ऑस्टन और इवन अल्पासो जो बॉर्डर मेक्सिको के साथ है, कि इमिग्रेंट बहुत बड़ी तादाद में है, और स्पेनिश भी हैं। और स्पेनिश तो अब बहुत ज़्यादा अपने आप को वाइट समझने शुरू हो गए हैं, इमिग्रेशन के भी बहुत से खिलाफ वोट देते हैं। इवन यहाँ टेड क्रूज हैं, सेनेटर हैं, पैदाइशी तौर पर स्पेनिश हैं, मगर रिपब्लिकन है, बहुत सख्त किस्म के, बहुत स्ट्रॉन्ग। उनका भी एक वाक़या सुनाऊंगा कि देखें डेमोक्रेसी होती क्या है। बहरहाल मैंने वोट दिया। क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन था
کہ ایک مخالف پارٹی کے آدمی کو ووٹ ڈالنے دیا جائے اور اتنی گہری سیاسی تقسیم میں. اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری الیکشن کمپین 3 ماہ اسپیشلی 4 ماہ کہ یہاں کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ یو کین بیئر دا ویپن. وائٹس نکلتے تھے ویپن لگا کر, چلانے کی اجازت نہیں تھی. کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ کبھی کہیں سنا آپ نے کہ کوئی فائر ہوا ہو, کوئی لڑائی ہوئی ہو, کسی نے کسی کو مار دیا ہو, کوئی زخمی ہوا ہو؟ نتھنگ. تو یہ تحمل, یہ برداشت, یہ صبر, یہ نظم, یہ ضبط اگر نہیں ہے تو ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ کے یہاں دونوں پارٹیوں کی طرف سے اشرافیہ کے لوگ ہی کھڑے تھے, مگر مارے کون گئے؟ وہی غریب جو آوے آوے جیتے جیتے کنارے مارتے ہوئے 70 سال سے بھوک کا شکار ہیں. ہر بار دھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اس تبدیلی کے نام پر جو دھوکہ ہوا ہے, اس کے ثمرات تو آپ کو آنے والے دنوں میں, اس کی رزلٹ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے. دیکھیں ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ٹیکساس جو ساؤتھ کا علاقہ ہے, جو گرم ہے, جیکم آباد کی طرح, کراچی کی طرح, جیکم آباد بلکہ کہیے کہ 110 ٹمپریچر ہوتا ہے سمر میں, اور سردیوں میں کبھی کبھار کوئی سردی پڑ جائے, برف باری ہو گئی, -10 ٹمپریچر چلا گیا, -13 تک. لائٹ بند ہو گئی, پانی بند ہو گیا, گیس بند ہو گئی, سڑکیں شیشہ بن گئیں, تیاری بھی نہیں تھی. اس ٹیکساس اسٹیٹ میں گن سنیں کتنی, 30 ملین لائسنس کے ساتھ لوگوں کے پاس گنز ہیں, اور ان کے پاس برف صاف کرنے والے شاول 2 تھے, وہ بھی ایئرپورٹ پہ. مگر اسی دوران پتہ چلا کہ ٹیڈ کروز جو سینیٹر ہیں, جو بڑے ٹرمپزم کے حامی ہیں, ٹرمپ کے بہت بڑے ساتھی ہیں, وہ اپنے بچوں کی خواہش پہ ویدر سے تنگ آ کے میکسیکو چلے گئے رات بھر کے لیے. صبح یہاں پر مسائل پیدا ہو گئے تو دوسری فلائٹ سے واپس آ گئے. مگر تماشا لگا دیا میڈیا نے اور عوام نے ان کا کہ الیکٹڈ ہمارے ووٹ سے آئے ہوئے ڈیموکریٹک جو ہے سینیٹر ہیں یہ, اور یہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ صفائیاں دے دے کے تھک چکا ہے. آپ کیا ممکن تھا؟ آپ کے تو سینٹ جو ہے بیسیکلی ایک VIP کلب ہے نا مکمل طور پہ, اور وہاں جو ہونے جا رہا ہے, جو آج میں نے سارا دن دیکھا, اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے بچپن کا ہے, جو میں ہمیشہ سے یاد تھا, مگر اسے سب کے سامنے دہراتے ہوئے عجیب سا لگتا تھا, مگر آج حوصلہ کر لیا ہے میں کہہ دینا چاہتا ہوں. مذاق کی بات تھی وہ, مگر بہت سنجیدگی سے کہی جاتی تھی. میرے خاندان میں ایک بزرگ تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. 1947 میں اپنے خاندان کو اکیلا چھوڑ کر, پتہ نہیں, یہ مجھے ڈیٹیل نہیں پتہ, پاکستان چلے آئے. بچے فیملی نہیں آ سکی, تو کوئی 1.5 سال کے بعد جب بارڈر بند ہو رہے تھے یا بند ہو چکے تھے, وہ یہاں سے چلے گئے واپس. 22 سال وہاں چھپ کے رہے, کیونکہ وہ غلط طریقے سے گئے تھے, بارڈر بند ہو چکے تھے. تو فائنلی انڈین فورسز نے انہیں مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے پکڑا, اور ننگے پیر جو وہ بتاتے تھے انہیں وہاں سے لے کر آئے اور بارڈر پہ لا کے چھوڑا اور پاکستان بھیجا واپس. اکیلے رہتے تھے, اکیلے ہی مرے. خاندان کے لوگ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. شاید جو مجھے یاد پڑتا ہے, ان کے بچے زندگی میں شاید ایک ہی بار ان سے ملنے آئے تھے یا 2 بار آئے ہوں گے. بہت ہی بڑا کمال سینس آف ہیومر تھا ان کا, بہت خوش اخلاق, بہت لطیفے سنایا کرتے تھے. تو پاکستان کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ بیسکلی جہنم کا اشتہار تھا, جو کہ جنت کا اشتہار بنا کے جہنم میں دھکیل دیا گیا. ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کو یہ خواب دکھایا گیا اور اشتہار چلایا گیا جنت کا, مگر جب آئے تو پتہ چلا بھائی جہنم ہے. تو آج میں وہاں کا سب کچھ جانتا ہوں. میں بہت لوگوں سے ابھی مل کر آیا ہوں, 40 ایسے لوگوں سے مل کر آیا ہوں جو یہ کہتے ہیں, جو ملک کے نامور ترین لوگ ہیں, جو کہتے ہیں کہ اب یہ مینیجیبل نہیں ہے کسی بھی طور پر. اور 4-6 کے تو میں انٹرویو لگا چکا ہوں, سن چکے ہیں نا, محمود شام جیسے لوگ, شکیل عادل دادا جیسے لوگ, عبدالرؤوف جیسے لوگ, خالد احمد کا میں نے انٹرویو لگایا, اور ابھی میرے پاس بہت سے انٹرویو موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ووٹ پھر لوٹ لیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر ریاست کو چلنا ہے تو یہ ایسے ہی چلے گی, ہماری مرضی سے چلے گی, ورنہ اب نہیں چلے گی, جسے رہنا رہو ورنہ بھاگ جاؤ. آپ یہ دیکھیں پر سینٹ میں جو ہو رہا ہے
کہ مشاہد اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، نہال ہاشمی کو انہوں نے نکال دیا، پرویز رشید کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ باکردار لوگ نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ غریب بھی ہیں، عام بھی ہیں، باکردار بھی ہیں، ضمیر بھی نہیں بیچتے۔ اب رضا ربانی رہ گئے ہیں، دیکھنا انہیں کیسے نکالنا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے پرویز رشید کی سیاست سے میں بھی اختلاف کرتا ہوں بہت سی جگہ پر، مگر اس کے کردار سے نہیں کر سکتا کہ 97 لاکھ روپے کا بل اس کے ذمے نکال دیا اچانک، اور وہ دینے کو تیار، اس کے دوست تو لینے سے انکار، کوئی لینے والا نہیں، کیونکہ اسے نکالنا ہے۔ وہ ایک مضبوط آواز ہے، وہاں فیصل واڈا جیسے بدماش لا کر بٹھانے ہیں گنڈے، کیونکہ وہ امیر ہیں، دولت مند ہیں اور خوش آمدی ہیں، انہیں پتہ ہے کہاں لیٹ جانا ہے، کہاں کھڑے رہنا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، کہاں رک جانا ہے اور کہاں آگے بڑھ جانا ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کو لانا ہے۔ نہال ہاشمی غریب آدمی تھا، نکال دیا، عدالت کے تھرو نکال دیا۔ اب پرویز رشید کو نکال رہے ہیں، اب رضا ربانی کو نکالیں گے۔ بہرحال آخر میں آپ کو ایک اہم اور بات بتاتا چلوں، آج کل پاکستان میں بہت ڈسکشن ہو رہا ہے کہ سی پیک کا کیا ہوا۔ تو میری پچھلے دنوں سی پیک کے ایک بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ فرد ڈاکٹر ظفر محمود، آپ نے نام سنا ہوگا، نواز شریف کے دور میں چائنا میں پاکستان کے انوائے تھے، گشتی سفیر، ان کی ساری تعلیم وہاں کی ہے اور سی پیک میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ان سے میری اچانک ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے سی پیک؟ کہنے دیکھیں بھائی، جب یہ حکومت آئی تو پہلے سال تو انہوں نے پاس کر دیا سی پیک کو، سیکنڈ ایئر جب شور پڑا تو یہ نواز شریف کی کرپشن ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں نکل گئے۔ جب تیسرے سال ان کو کچھ خیال آیا تو کرونا آ چکا تھا اور چائنا کی اکانومی سکڑ چکی تھی۔ چائنا یہ سوچ کے یہاں آیا تھا یا دوسرے ملکوں میں جو گیا ہے کہ امریکہ میں اس کے $18 ٹریلین بانڈ کے طور پہ پڑے ہیں، وہ ملنے تو ہے نہیں، تو اب وہ دنیا میں چھوٹے ملکوں میں انویسٹمنٹ کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے اور دوست بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس کا ایک مسئلہ اور بھی ہے پاکستان کی طرح کہ اس کے بھی سارے ہمسائے، اس کے 11 ہمسائے ہیں، کوئی خوش نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، جیسے پاکستان کے ہمسائے میں صرف چائنا اس سے خوش ہے۔ تو ان لوگوں نے ٹائم مس کر دیا۔ تو میں نے کہا جب جو پروجیکٹ ادھار لیے گئے ہیں اور وہ کمپلیٹ بھی نہ ہوں تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ کہنے کہ سب سے اہم سوال یہی ہے جس کا یہاں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ قرض پہ لیا ہے، انٹرسٹ پہ لیا ہے، تو آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے، قرض بھی واپس دینا ہے، پروجیکٹ بھی ادھورے ہیں، ان سے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ ML1 تو شروع ہی نہیں ہو سکا، اور جو موٹر وے بنے ویران پڑے ہیں کہ جب اصل جو پروجیکٹ تھا گوادر سے لے کے سامان نکلے گا، راستے میں جو دوسرے پروجیکٹ لگنے تھے وہ تو سب ختم ہو گئے نا، کراچی موٹر وے بن ہی نہیں سکا۔ تو کہنے لگے اب انٹرسٹ بھی دینا ہے، قرض بھی لوٹانا ہے، اور چائنا اس معاملے میں کیسا ہے یہ ان کو جلدی پتہ چل جائے گا۔ پھر باتوں میں ایک بات اور پتہ چلی کہ پاکستان سے جو بچے پڑھنے جایا کرتے تھے میڈیکل یونیورسٹیوں میں، دوسری یونیورسٹیوں میں، تو ان کی بہت سی یونیورسٹیاں جعلی تھیں جو دنیا میں ہر ملک میں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی ہیں۔ تو پاکستان نے ایک لسٹ بنائی ہے 80 یونیورسٹیز کی چائنا کی جنہیں بین کر دیا ہے پاکستان کے طالب علموں کے حوالے سے جانے پر۔ تو اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، بغیر کوئی سروے کیے 80 نامور ترین یونیورسٹیوں کو اس میں شامل کر دیا۔ یہ ایک اور نیا تماشا لگنے جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ شیئر کر لوں۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، ووٹ کے تقدس کو نہیں پہچانیں گے، ہر دور میں عمران خان آتا رہے گا، کیونکہ انہیں عمران خان ڈھونڈنے کی مہارت حاصل ہے۔ 80s سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نواز شریف ہوں، وہ شوکت عزیز ہوں، بیچ میں جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں سب عمران خان ہی نکلے ہیں۔ یہ تبدیلی کے نام پر ہی لائے جاتے ہیں، کبھی میڈ ان پاکستان بنا کے، کبھی کسی اور نام پر، آپ تبدیلی کے نام پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اپنے شعور کو جگائیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ سیکھیے کہ آوے جیتے کے لیے اپنی جانیں نہ دیجیے۔ آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے، چاہے سینٹ میں کوئی جائے، قومی اسمبلی میں کوئی جائے، اس اسٹیٹس کو میں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا۔ اللہ